अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट गुजरेगा। सो जनाब, शो के आगाज़ में सबसे पहले हम वेदर अपडेट लेंगे और वेदर अपडेट के लिए हमारे साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा मौजूद है। फ़ाखरा, बताइएगा आज मौसम कैसा रहने वाला है? जी, बागों के शहर के मौसम के हवाले से मैं आज अगर आपको आगाह करती चलूँ तो आसमान पर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार महसूस किया जा रहा है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। दर्जा हरारत में भी वाज़ह इजाफे के बाद जो मौसम है उसमें काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही है। दूसरी जानिब अगर हवा में नमी के तनासब की बात करें तो हवा में जो नमी का तनासब है 87% रिकॉर्ड किया जा रहा है और 27 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं। सर्द हवाएं चलने से मौसम में काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं चलने की वजह से जो है मौसम में थोड़ी सी सर्दी की शिद्दत भी आज महसूस की जा रही है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो फ़िज़ाइल आलूदगी ने बागों के शहर का पीछा ना छोड़ा। आज फ़िज़ाइल आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर शहर पहले नंबर पर है। उस शहर का जो औसत AQI है 205 रिकॉर्ड किया गया है। बागों के शहर में फ़िज़ाइल आलूदगी ख़तरनाक हद तक मुसलसल बढ़ती जा रही, इसमें कोई कमी नहीं आ रही। बारिशें होने के बावजूद भी बागों के शहर में फ़िज़ाइल आलूदगी का खात्मा नहीं हो पा रहा। सांस लेने के जो मरीज़ हैं उनको सांस लेने में काफ़ी मुश्किलात। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ताहाल बेहतर उसमें नहीं बेहतरी नहीं आ रही। हालांकि अगर हम देखें सो बारिशों का सिलसिला और आज सुबह भी जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बेहतरी नहीं हम देख रहे। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ़ाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहेंगे ब्लाइंड क्रिकेट टीम के हवाले से। ब्लाइंड क्रिकेट, पाकिस्तान और भारत रिवायती हरीफ एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होने को तैयार है। निसार अली से मुल्की सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। अगर हम सीरीज़ की बात करें, मुत्तहिदा अरब अमारात में तमाम मैचेस खेले जाएंगे और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये मुकाबले होंगे। और जो से मुल्की ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज़ का आगाज़ जो है वो होने जा रहा है जनाब 22 ऑफ फरवरी को, और इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत का जो टाकरा है वो भी 22 फरवरी को होगा। स्केड्यूल के मुताबिक 23 फरवरी को भारत और श्रीलंका और 24 ऑफ फरवरी को पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान मैच होगा। सो जनाब, पहली अपडेट हमारे पास ये है। आगे बढ़ेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि सऊदी वजारत हज की जानिब से उम्रा ज़ायरीन को नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जिसके मुताबिक ये कहा गया है ज़ायरीन को कि वो उम्रा परमिट की पाबंदी लाजमी तौर पर करें। वी ऑल नो कि उम्रा परमिट का आगाज़ जो हुआ था वो कोविड-19 के ज़माने में हुआ था, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले, बैक इन 2009, जब कोविड अपने जोबन पर था, और उसके बाद इस सिलसिले को स्टार्ट किया गया था, इसलिए ताकि जितने भी ज़ायरीन हैं वो ऐसे वक्त का अपने लिए इंतखाब करें उम्रा परफॉर्म करने के लिए जब रश भी ना हो, और इसके साथ साथ अपनी अवेलेबिलिटी को देखते हुए, अपनी आसानी को देखते हुए अपनी मर्ज़ी का जो टाइम है उसको मुंतखब कर सकें। अच्छा, टाइम सिलेक्शन के लिए ऑब्वियसली नस्क पोर्टल, नस्क एप्लीकेशन इज़ अवेलेबल, लेकिन अब ये गाइडलाइंस आई हैं कि लाजमी तौर पर उम्रा ज़ायरीन जो हैं वो उम्रा परमिट की पाबंदी जो है उसको यकीनी बनाएं। आगे बढ़ेंगे, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जनाब, पाकिस्तान में नई इलेक्ट्रिक गाड़ी ओरा 3 इसको मुतारिफ़ करवाया गया है और पाकिस्तान की कारसाज कंपनी है साजगार इंजीनियरिंग, इनकी जानिब से इसको मुतारिफ़ करवाया गया है। अगर आप सब भी इस इलेक्ट्रिक गाड़ी की बुकिंग करवाना चाहते हैं सो इसके लिए आपको 30 से 50 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली इतने पैसों में इसकी बुकिंग करवानी पड़ेगी, और फिर उसके बाद बुकिंग करवाने के बाद गाड़ी जो है वो 3 से 4 माह के अंदर अंदर आप तक डिलीवर हो जाएगी। सिंगल चार्जिंग पर गाड़ी जो है वो 310 से 400 किलोमीटर तक का फासला जो है वो तय कर सकती है। साथ ही साथ इस गाड़ी को बनाने वाली चीनी कारसाज कंपनी है जिसका नाम है ग्रेट वॉल मोटर्स। बहुत जल्द जो है ये गाड़ी आप सबके लिए अवेलेबल होगी। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो जनाब है 89,99,999 रुपीज़। आज की हमारी टॉप स्टोरीज ये हैं। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करना चाहेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। आज शो में सबसे पहले हम बात करेंगे जैतून के तेल के फ़वाइद पर। जैतून का इस्तेमाल आप सबको किन किन बीमारियों से बचा सकता है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, अलमरा फाउंडेशन गरीबों और बेसहारों का सहारा, ये NGO कैसे काम कर रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हुए मोबाइल फ़ोन ख़रीदते वक्त आप सबको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे PSL 9 पर। PSL 9 का आगाज़ हो चुका है। अब तक के जो मैचेस हैं उनमें खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कैसी रही, इस पर भी हम आज के इस शो में डिस्कशन करेंगे। और आखिर में आप सबके साथ शेयर करेंगे कि आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है। सो राइट नाउ इट्स द हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आप सबकी सेहत को लेकर। जैतून की जब हम बात करते हैं जैतून के बेशुमार फ़वाइद हैं। ऑब्वियसली अगर आप जैतून को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं, अपने दस्तरख़्वान का हिस्सा बनाते हैं और इसको डेली किसी ना किसी फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपको इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। फिर इस सब के साथ साथ अगर हम बात करें जैतून के तेल की, एक तो पोमेस ऑयल जो है वो अवेलेबल होता है, एक वर्जन, दो इसके टाइप्स में ये अवेलेबल होता है। सो ये दोनों किस हद तक फ़ायदेमंद हैं, किसको इस्तेमाल करना चाहिए, जैतून का तेल जो है वो आपको किन किन बीमारियों से बचा सकता है, इस सब पर आज बात करने के लिए हमने शो में दावत दी है माहिर ग़िज़ाइयत हमाला खान को। हमाला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो जैतून के क्या क्या फ़वाइद हैं, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं, उनकी क्या अफादियत है? थैंक यू सो मच रुमा। जैतून के तेल की जब बात स्टार्ट करें तो मैं पहले इसमें एक हदीस कोट करना चाहूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैतून का तेल जो है वो खाने में भी इस्तेमाल करो और उससे जिस्म की मालिश भी करो, क्योंकि ये बड़े बरकत वाले दरख्त से है। तो देखेंगे कि जिस चीज़ का इस्लामिकली हमारे पास ज़िक्र आ गया तो उसके बेनिफिट्स और फ़वाइद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा जैतून के तेल का ओवरव्यू देना चाहूँगी, क्योंकि जब हम ख़रीदारी करने जा रहे होते हैं और देख रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह के तेल जो है वो अवेलेबल होते हैं। कैनोला है, सनफ्लावर है, ऑलिव ऑयल है। अब इसमें एक व्यूवर्स को ये बात क्लियर करने की ज़रूरत है कि सब तेल ही हैं। कैनोला, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब तेल ही हैं। ऑलिव ऑयल ज़रा उनकी क्लास में बेहतर दर्जे पर है। ऑलिव ऑयल उनकी प्रॉपर्टीज़ में से ज़रा सा थोड़ा सा बेहतर दर्जे पर। ऑलिव ऑयल के फ़वाइद उनसे थोड़े से ज़्यादा हैं। तो जब भी आप ऑयल्स ख़रीद रहे होते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा एम्फसाइज़ करते हैं कि अगर आप एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकते हैं तो कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल ख़रीदें, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है ये। अब ऑलिव ऑयल के अंदर हमारे पास ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, जो कि हेल्दी फैट्स हैं, जो कि एक बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ इसमें हमारे पास मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद हैं, जिन्हें हम मुफास कहते हैं, जो कि इसके बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। यानी कि सबसे ज़्यादा मिकदार इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की है, जो कि एक आम इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे आपने बात की, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, फ़वाइद बहुत हैं, बिल्कुल इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिसमें देखा जाए हमें दिल की बीमारियों से बचाता है, हमें स्ट्रोक जो आजकल पाकिस्तान में हर तीसरे से चौथे पेशेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ड्यू टू स्ट्रेस और बहुत सारी वजूहात की वजह से आपकी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ब्रेन में क्लॉट्स बन रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग का मसला आ रहा होता है, स्ट्रोक्स की तरफ लेकर जा रहा होता है। ज़ियाबतीज़ के लोग बहुत ज़्यादा, आप पाकिस्तान में आपको पता है कि डायबिटीज़ वैसे ही नंबर 1 पे आ रही होती है। डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किन से रिलेटेड इसके अंदर बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो डिफरेंट किस्म के जो फ़वाइद हैं, आर्थराइटिस जैसे हमारा पेनफुल, एक बड़ा ही पेनफुल जॉइंट का जो होता है कि जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग जाती है, आर्थराइटिस से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के फ़वाइद जो हैं जैतून के तेल में अवेलेबल हैं। अच्छा, जब हम जैतून की इटसेल्फ बात करते हैं, सो किस किस तरीके से हम जैतून का इस्तेमाल कर सकते हैं? लाइक अगर हम बाज़ार की चीज़ों की बात करें, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, अगर आपने कुछ भी बाहर से आपको खाने की क्रेविंग हो रही है तो आप वो सैंडविचेस, और वो एक ख़ास ब्रांड के जो सैंडविचेस हैं जिसमें सॉसेस होंगी, जिसमें आपको ग्रिल्ड चिकन और इस किस्म के कैप्सिकम और ऑलिव्स वगैरह मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर आपने बदपरहेज़ी करनी भी है तो आप किसी ऐसी चीज़ की करें जिससे आपको मज़ा भी मिल रहा हो और फ़ायदा भी हो रहा हो। लेकिन जब हम जैतून की बात करते हैं, जैतून इटसेल्फ किस किस तरीके से हम अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि हम अपार्ट फ्रॉम दिस कि हम उसको खानों में पका रहे हैं, उसके अलावा हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले रुमा मैं एक मिथ डिस्कस करना चाहूँगी, वो ये है कि लोग इसको खाली पेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लोगों का ये मानना है कि जैतून के तेल की एक चम्मच अगर आप सुबह
خالی پیٹ استعمال کریں تو وہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اس میں بالکل ایسا ہے کہ اس میں کانسٹیٹوئنٹس کچھ ایسے موجود ہیں جو آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں, لیکن اگین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زیتون کے تیل میں ڈیپ فرائنگ سٹارٹ کر دیں, آپ زیتون کے تیل میں جو آپ کے کھانے ہیں آئل سے لدے ہوئے وہ پکانا سٹارٹ کر دیں, بیکاز ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. الٹیمیٹلی وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے. اس لیے وہ لوگ جن کو خالی پیٹ زیتون کا تیل استعمال کرنا ہے, اسپیسیفکلی ان پیشنٹس کے لیے کہا گیا جو پورا دن بلینڈ ڈائٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا بوائل قسم کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, ان پیشنٹس کے لیے ہم اسپیسیفکلی کہتے ہیں کہ ان میں آئل کی یا فیٹس کی کنزمپشن جو ہے بہت زیادہ کم ہو رہی ہوتی ہے. وہ صبح اگر نہار منہ 1 چمچ چائے کی چمچ جو ہے زیتون کا تیل استعمال کریں تو ان کے لیے افادیت ہے. اب وہ لوگ جو پورا دن بھی آئل استعمال کریں اور صبح اٹھ کے بھی وہ 1 چمچ آئل کا استعمال کریں تو وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اب آپ نے بات کی کہ ان کو کس کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا, اس میں ہمارے پاس 2 طرح کے آئلز موجود ہیں, جیسے آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں بھی بات کی, جس کو پیشنٹس کو ان میں کنفیوژن نہیں کریٹ کرنی چاہیے. جو ہمارے پاس ایکسٹرا ورجن آلیو آئل موجود ہے اس کو ہمیں کھانے میں استعمال کرنا چاہیے, اور جو ہمارے پاس را آلیو آئل موجود ہے اس کا استعمال ہم اپنے سیلڈس میں سوتے کر کے, جو ہمارے سیلڈز ہوتے ہیں, جو بہت سارے لوگ جو بوائلڈ سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں, وہ 1 ٹی اسپون آلیو آئل سے اپنا جو سیلڈ ہے اس کو سوتے کریں اور وہ کھا لیں, اس سے ان کا ویٹ گین نہیں ہو رہا ہوتا. یا ڈفرینٹ قسم کی ڈریسنگز میں ہم را آلیو آئل کو استعمال کر سکتے ہیں. عام زبان میں کہا جائے تو کچا آلیو آئل جو ہے اس کو اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاں, لیکن جو ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہمارے پاس موجود ہے ان کو ہمیں کھانوں میں ہی استعمال کرنا ہے. اگین آپ جیسے بات کریے کہ اگر آلیوز کی اسپیسیفکلی بات کی جائے تو ان کو کیسے استعمال کیا جائے, موجود ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسے فاسٹ فوڈس بھی موجود ہیں جن پہ ایکسٹرا ٹاپنگس کروائی جاتی ہیں آلیو آئل کی. سینڈوچز موجود ہے جس کے اندر نہیں, لیکن جو آلیو اٹ سیلف ہے جو کہ ڈفرینٹ جارز کی فارم میں, بلیک آلیو بھی اویلیبل ہوتا ہے اور دوسرا والا آلیو بھی اویلیبل ہوتا ہے, سلائسز کی فارم میں بھی ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو خود چھوٹے چھوٹے سلائس کر کے کھا لیں. سو وہ کس کس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ دیر از ون آپشن کہ آپ اپنے سینڈوچز ناشتوں میں استعمال کر لیں. دسترخوان میں آپ جو ہیں مطلب ساتھ رکھ لیں, آپ جو بھی چیز کھا رہے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا آلیو استعمال کر لیں, یا سیلڈس بنائیں اس میں آپ آلیو ڈالیں. مزید کن کن طریقوں سے یہ آلیو کا استعمال مختلف لوگ کر سکتے ہیں؟ اچھا, بیسک جو طریقہ ہے نا جو پاکستان میں کھانے کھائے جا رہے ہوتے ہیں اس میں امپورٹنٹ یہی ہے کہ آپ ان کا سیلڈس میں استعمال کریں یا سینڈوچز میں استعمال کریں. اگین میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ایکسیس اماؤنٹ میں استعمال نہ کریں, ایک ریکمینڈیڈ اماؤنٹ میں استعمال کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو اپنی روٹی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. سم ٹائمز آپ کے پاس کوئی سالن موجود نہیں ہے یا آپ کا نہیں دل کر رہا ہوتا تو آپ روٹی کے ساتھ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ قسم کی جو آپ نے گریویز بنائی ہوئی ہیں آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. گرل چکن لوگ بہت شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ آپ لیمو اور بند گوبھی جو استعمال کریں اس کے ساتھ آپ آلیوز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو جس کمبینیشن میں آپ کو یہ ٹھیک لگ رہی ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں بیسیکلی سیلڈز یا سینڈوچز کی فارم میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اسی کو پرائیورٹائز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اب اگر دیکھا جائے کہ ان کے بینیفٹس کے بارے میں اگر ہم بات کریں, کیونکہ آلیو آئل کے اندر اسپیسیفکلی ایک کانٹینٹ موجود ہے جو آپ کے بیڈ کولیسٹرول کو یعنی کہ LDL کو کم کرنے میں بہت مدد دے رہا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کا LDL کم ہوگا تو آپ کی دل کی بیماریوں سے آپ بہت زیادہ محفوظ رہیں گے. آپ کی دل کی بیماریاں ساتھ ساتھ کم ہوتی جائیں گی. بہت سارے لوگ جن کے بلڈ کلاٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے یا بلڈ ویسلز لیک کر جاتی ہیں, ان کے لیے زیتون کا تیل آلیو آئل میں کھانا پکانا یا آلیو آئل کا استعمال جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک فیملی جس کے اندر 6 لوگ رہتے ہیں تو ان کو پر پرسن 1 ٹی اسپون آلیو آئل ریکوائرڈ ہے. اگر آپ آلیو آئل میں کھانا پکا رہے ہیں تو اگر ایک گھر میں 6 فیملی ممبرس ہیں تو آپ 6 ٹی اسپون آلیو آئلس میں کھانا پکائیں, اس سے زیادہ نہ پکائیں. بار بار میں کوانٹٹی کی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا تھا کہ سب سے اچھا تیل وہ ہے جو بالکل کم تیل ہو. آپ کسی بھی آئل کی طرف نہ جائیں کہ جی یہ سن فلاور ہے, آلیو آئل ہے, یہ دوسرا آئل ہے, آپ صرف کم سے کم آئل استعمال کریں, یہ آپ کے لیے بہترین آئل. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, کیونکہ ہے تو الٹیمیٹلی وہ بھی آپ کے پاس فیٹس ہی ہیں نا, وہ بھی آپ کو چربی ہی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگین کیلوریز بھی آلیو آئل کی سیم ہی ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ اس کو کم کوانٹٹی میں یوز کریں, جس میں نے بات کی اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہے, وائٹامن کے موجود ہے, وائٹامن ای موجود ہے, تو یہ اپنی کلاس میں تھوڑا سا بہتر ہے. کہا جاتا ہے کہ 2 سگریٹس لے لیں, ایک میں نکوٹین کم ہے ایک میں زیادہ ہے, تو ہیں تو دونوں سگریٹس ہی نا. دیکھیں لوگ اکثر کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں پومیس اور ایکسٹرا ورجن. اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن یا مائی نالج, ایکسٹرا ورجن از فار جسٹ سیزننگ. آپ کسی بھی سیلڈ وغیرہ کے اوپر جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈال کے اور اس طریقے سے کھا لیں. کوکنگ ہمیں کس میں کرنی چاہیے؟ نہیں, یہ آپ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل جو ہے وہ ہمارے پاس کوکنگ کے لیے, اور جو رو جس کو آپ پومیس آلیو آئل کہہ رہی ہیں وہ ہمارے پاس ڈریسنگ کے لیے موجود ہے. ایکسٹرا ورجن آلیو آئل جب بھی آپ مارکیٹ سے خرید رہے ہیں اس کے انگریڈینٹس دیکھ کے, اس کو پراپر دیکھ کے خریدیں,
اور وہی کوکنگ میں استعمال کریں. رو جس کو ہم عام زبان میں کچا آلیو آئل بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ اپنی ڈریسنگز میں استعمال کریں, یا وہ لوگ جو صبح نہار میں اس کے استعمال کریں وہ اس کو اس طرح سے استعمال کریں. اچھا, اور اس سب کے ساتھ ساتھ اگر ایک اور امپورٹنٹ چیز اس کو ہم دیکھیں کہ اولیوز کے جو سلائسز ہوتے ہیں وہ ایک دن میں ہم کتنے استعمال کر سکتے ہیں, یعنی کہ 5 سلائسز, 6 سلائسز, 10 سلائسز, اس کی اماؤنٹ کتنی ہونی چاہیے؟ اچھا, اگین ہم لوگ ایک کوانٹٹی ریزرو نہیں کر سکتے ہیں, بیکاز ہر بندے کی باڈی ڈفرینٹ طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہوں گے جو آلیوز کو اس طرح سے ٹالریٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوں گے جتنی کوانٹٹی یہاں پر مینشن کر دی جائے. ہر بندے کا باڈی ویٹ, ہر بندے کا ٹالرنس لیول جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک نارمل ریکمینڈیڈ اماؤنٹ اگر بتائی جائے تو 1 سے 2 آلیو آئل جو پراپر ہوتے ہیں, جس کے اگر آپ 4 سلائسز بنا رہے ہیں, 3 سلائسز بنا رہے ہیں, 2 سلائسز بنا رہے ہیں, تو صرف اتنا ایک دن میں استعمال کریں. اگر آلیو آئل کی بات کی جائے تو 1 ٹی اسپون آلیو آئل آپ ایک ٹائم کے کھانے میں ایک بندے کے لیے استعمال کریں. تو یہ تھوڑی سی ریکمینڈیڈ اماؤنٹس ہے, لیکن اگین بات وہی آ جاتی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے باڈی ویٹ کتنا ہے, کیونکہ آلیو آئل جو ہے وہ ہمارے وزن کو بڑھا نہیں رہا ہوتا. بہت سارے لوگ اس بات سے بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن اگین اگر ہم آلیو آئل میں سوچیں ڈیپ فرائنگ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں کر رہے ہیں, تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ آلیو آئل کا آپ نے بتا دیا کہ پر ٹی اسپون جو ہے وہ ایک انسان کے لیے ایک کھانے میں 1 میل میں پر ٹی اسپون آپ کو جانا چاہیے, اور جو سلائسز ہیں اس کا بھی آپ نے بتا دیا. وزن کم کرنے میں اس کا کوئی کردار ہے آلیوز کا یا آلیو آئل کا ویٹ لاس میں؟ بالکل روما, بڑا ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے, اور بہت سارے لوگ اس چیز میں کنفیوز رہتے ہیں. کیونکہ جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں نا, تو وہ بڑا آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم تو آلیو آئل میں کھانا بنا رہے ہیں, ہم تو یہ کر رہے ہیں, پھر بھی ہمارا ویٹ گین ہو رہا ہے اینڈ آل. آلیو آئل کی کیلوریز آپ کے باقی آئلس کی کیلوریز کے جتنی ہی ہیں, لیکن اگین اگر آپ اس کو بہت سارے لوگ جیسے میں نے بات کی سیلڈس کا استعمال کریں, اگر اس میں آپ آلیو آئل کا استعمال اپنے ویٹ لوز کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ امپورٹنٹ ہے. وہ کیسے امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ آپ کو سٹائٹی کم لگے گا, آپ کی بھوک کی شدت کا احساس کم ہو جائے گا, تو اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر آپ اس میں اگین اپنے کھانے بنا رہے ہیں یا ایسی لدی ہوئی آئلس کی جو چیزیں نہاری پائی وہ آلیو آئل میں بنا رہے ہیں, تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے ویٹ کو کم کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسکن ریلیٹڈ ایشوز میں بہت یہی بات کرنے لگی تھی کہ خواتین اپنی اسکن کو لے کر, بیوٹی کو لے کے بڑی کانشیس ہوتی ہیں. جلد کے حوالے سے آلیو کے یا آلیوز کے یا آلیو آئل کے کتنے فائدے ہیں, کوئکلی بتائیے گا, بیکاز مجھے پھر بریک پر جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آلیو آئل جو ہے اس کے اندر وائٹامن ای کا کانٹینٹ موجود ہے, جو آپ کی اینٹی ایجنگ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ کو دیکھیں بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے, لیکن یہ کیا کرتا ہے, بڑھاپے کو ڈیلے کر رہا ہوتا ہے. تو وائٹامن ای کا کانٹینٹ موجود ہے جو آپ کے اینٹی ایجنگ پراپرٹیز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, الٹیمیٹلی آپ کی اسکن کو پرووائڈ کرتا ہے. اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو ان کو مسلسل استعمال کرنا چاہیے. نہیں کہ آپ مہینے میں کہیں 2 دن استعمال کر لیا تو آپ کو فرق پڑنے لگ جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. مسلسل استعمال سے اچھے اثرات جو ہیں وہ آنے لگتے ہیں. تھینک یو سو مچ حمالہ خان فار بینگ ود اس ویورز. ابھی ایک بریک, ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, جب ہم انسانیت کی خدمت کی بات کرتے ہیں تو بہت کم لوگ آج کل اس دنیا میں موجود ہیں جو اس خدمت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں, اور وہ اپنی پوری زندگیاں جو ہیں وہ ہیومینٹی کے لیے, بچوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ ان کا جتنا بھی کام ہے وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے کام کریں, سوشل ویلفیئر کے کام کریں, اپنی دنیا بھی سنواریں, اپنی آخرت بھی سنواریں. آج شو کے سیگمنٹ میں جن مہمان شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہیں, ویسے میں تو ان کو بہت ٹائم پہلے سے جانتی ہوں, لیکن اب آپ سب بھی ان کو مختلف ٹیلی ویژن اسکرینس پر دیکھتے رہتے ہوں گے, سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فالو کرتے ہوں گے. میرے ساتھ موجود ہیں صوفیہ وڑائچ جو کہ چیئر پرسن ہے المرا فاؤنڈیشن کی, اور ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ موجود ہیں محبوب اسلم صاحب جو کہ DIG پنجاب پولیس ہیں. اچھا, صوفیہ کو میں تب سے جانتی ہوں جب ان کے پاس صرف 5 بچے تھے, اور 5 بچوں سے لے کر 145 بچوں جو کہ پرسوں تک تھے جانتی تھی. ابھی مجھے یہاں آ کر آج پتہ لگے کہ 149 بچے ان کے پاس ہو چکے ہیں, اور میں نے ان کے جو ہاؤسز ہیں ان کو مطلب پرسنلی جا کے وزٹ کیا, وٹنس کیا, اور وہاں پر جو فیسلٹیز بچوں کو پرووائڈ کی گئی ہیں, ان کی ایجوکیشن سے لے کر, ان کے اچھے فوڈ سے لے کر, بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پلان کیا گیا. پھر آبویسلی بچوں کی کاؤنسلنگ پراپر ایک سائیکالوجسٹ کے ذریعے کروائی جا رہی ہے, سو بچوں کا پراپر خیال رکھا جا رہا ہے. اور یہ سب مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کچھ چنے ہوئے لوگوں سے ایسے کام کرواتا ہے, ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. سو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صوفیہ وڑائچ اور ساتھ ہی ساتھ محبوب اسلم صاحب. آئی ویلکم بوتھ آف یو ان گڈ مارننگ لاہور. سو ابھی صوفیہ آپ نے آ کر بتایا, پرسوں ہماری ملاقات ہوئی تھی تو 145 بچے تھے, اور اب 149 بچے ہیں. 5 بچوں سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا, اور اب 149 اپروکسیمیٹلی 150 ہو چکے ہیں.
یہ جرنی کیسا رہا؟ الحمدللہ میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے. جب شروع کیا تھا تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے گا اور اتنی تیزی سے ان بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا, اور ہمیں اللہ اتنی توفیق دے گا کہ اتنے سارے بچوں کے ماں باپ کہلا سکیں, بلکہ آنر دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے بچوں کے والدین کہلانے کا. لیکن بہت تھوڑا سا پریشر بھی ہوتا ہے سم ٹائمز. بس آپ کو یہی ایک چیز جو اندر سے تھوڑا سا پریشان کرتی ہے سم ٹائمز کہ کہیں پہ آپ ناانصافی نہ کر جاؤ. تو اس چیز کے لیے بس ہر وقت جو ہے نا آپ کوشش بھی کرتے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک ذمہ داری ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورے طریقے سے اچھے طریقے سے نبھانے کی بھی توفیق دے انشاءاللہ. اچھا مطلب جب بچے اپنا گھر, کیونکہ جو گھر ہیں ان کا نام ہی اپنا گھر رکھا گیا ہے تاکہ جب بچوں سے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں رہتے ہو تو وہ کہیں اپنے گھر رہتے ہیں. یہ جو اپنا گھر والا کانسیپٹ, اور پھر یہاں پر جو بچے آتے ہیں, اور اب آپ نے محبوب صاحب بچیوں کا بھی سلسلہ سٹارٹ ہو گیا, پہلے بچیاں یہاں نہیں تھیں, اب 25 کے قریب بچیاں بھی آپ لوگوں کے پاس ہیں. کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بچے آنا چاہیں تو اس کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں؟ دیکھیں, جو ہم نے پہلے 5 بچے لیے تھے وہ ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے لیے تھے. ان کے کوئی وارث نہیں تھا, ان کو نادرہ میں رجسٹر بھی ہم نے اپنے نام سے کرایا. اس کے بعد یہ بچے مختلف طریقے سے آتے رہے. مثلا سندھ میں جب سیلاب آیا تو میرے ایک دوست تھے, انہوں نے کہا کہ ان کا گھر نہیں رہا, ماں باپ نہیں رہے, کوئی چاچا وارث نہیں رہا, تو پھر ان بچوں کو ہم نے, تو بچے یہ ڈفرینٹ کرائٹیریا سے, ڈفرینٹ طریقے سے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ کام کر رہے ہیں. پہلے 15 بچے جب ہم نے اکٹھے کیے تو دیٹ واز اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. اس کے بعد سے پھر لوگوں نے خود بخود ہمیں اپروچ کرنا شروع کیا کہ جی یہ بچہ ڈیزرونگ ہے, اس کا کوئی نہیں ہے, اس کا باپ نہیں ہے, اس کی ماں نہیں ہے. تو بچے پھر ڈفرینٹ سورسز سے ہمارے پاس آتے گئے. اور بچیوں کا جو ہے وہ میں تھوڑا سا ریلیکٹنٹ تھا کہ وہ ذمہ داری زیادہ ہے, لیکن پھر وہ صوفیہ نے مجھے کنونس کیا کہ جی پیرنٹس ہی گھر پہ بچوں کی وہ جو ہے کرتے ہیں ساری کریکٹرز اور بلڈنگ اور سارا کچھ. تو پھر ہم نے بچیوں کے لیے بھی ایک گھر ڈویٹ کنال کا ہے, کمپیریٹیولی بڑا گھر ہے, تو اب اس میں الحمدللہ 27 بچیاں بھی اس میں. اچھا 25 سے 27, اچھا وہ جو 2 ابھی ایڈیشن ہوئی, کل ایڈیشن ہوئی, تو اب ہمارے پاس ماشاءاللہ 27 بچیاں ہیں اور 123 کے قریب میل بوائز ہیں. محبوب کو اصل میں ہمیشہ اس چیز سے تھوڑا سا ڈر لگتا تھا جب میں کہتی تھی کہ بیٹیوں کی ذمہ داری لینی ہے ہم نے, تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم ان کو بیٹیوں کی طرح پالیں گے, بیٹیوں کی طرح بڑا کریں گے. لیٹ سے ایک بچی 18 ایئرس کی ہو کے کہتی ہے کہ میں شام میں لیٹ گھر آؤں گی یا میں نہیں آ رہی, تو اس وقت ایز پیرنٹس ہماری تو فیلنگز ان کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچ ہو چکی ہوں گی کہ ہم کیا فیل کریں گے کہ ہماری بیٹی اس طرح سے ہمارے منہ پہ جواب دے رہی ہے اور وہ نہیں گھر آ رہی ہے اور وہ کہاں ہے. ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا, تو یہ چیزیں obviously he is a police officer, تو یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھتے ہیں. تو اس بات سے تھوڑے سے ریلیکٹنٹ تھے. تو پھر میں نے محبوب کو بٹھا کے سمجھایا کہ دیکھیں آپ کی دونوں بیٹیاں 18 سال سے اوپر ہو چکی ہیں. آپ کو لگا کہ کبھی بھی آپ کی کسی ایک بیٹی نے بھی آنکھ اٹھا کے آپ کو کسی بات کا جواب بھی دیا ہو, تو یہ تربیت گھر سے ہوتی ہے, ماں اور باپ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو اپنی تربیت پہ یقین ہے تو پھر ہم ان بیٹیوں کی بھی تربیت ایسے ہی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور چیز جو میں نے پرسوں دیکھی اور آپ بھی وہاں پر بتا رہی تھی جب میں نے وزٹ کیا, کہ بچوں اور بچیوں کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, پراپر سائیکالوجسٹ آتے ہیں اور ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں, اور آپ کو کیوں خیال آیا کہ ان بچوں کی کاؤنسلنگ ہونا بہت ضروری ہے؟ ورنہ نارملی جو آفن ہاؤسز ہوتے ہیں وہاں پر صرف ان کی بیسک نیسیسٹیز, فوڈ, شیلٹر اور کلودنگ, یہی چیزیں فلفل کی جا رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو کاؤنسلنگ کا خیال کیسے آیا؟ میں کیونکہ خود بھی ایک ماں ہوں اور میرے الحمدللہ 4 بچے ہیں, اور میں نے ہر سٹیج پر ان بچوں کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھا, ان کے ایشوز دیکھے ہیں. اور دوسرا یہ کہ میں سائیکالوجسٹ بھی ہوں. تو جب یہ پڑھائی ہم لوگ کر رہے تھے تو میں نے یہی پڑھا کہ ہر انسان کی جو کمپلیٹ پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہے وہ 5 سال کی عمر تک ہو جاتی ہے. اور یہ بچے جس سوسائٹی سے, جس ماحول سے آئے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹراما سے نکل کے آئے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک بچہ اگر 3 سال 5 سال کی عمر میں آپ کے پاس آ گیا ہے, ایک فیملی سے نکل کے آپ کے گھر پہ آیا, تو وہ آبویسلی اس نے بہت ریجیکشن دیکھی ہے, اس نے ایسے ایسے بھیانک رخ دیکھے ہیں اس معاشرے کے, سوسائٹی کے ایسے ایسے چہرے دیکھے ہیں جو شاید آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا, وہ والا ایک معاشرے کا جو بھیانک روپ ہے. تو وہ بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں نا تو ان کی پرسنالٹی میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ پھر ریونج لینا چاہتے ہیں سوسائٹی سے. اب میں بہت کلیئرلی آپ کے ساتھ وہ بات نہیں کھل کے کری, بٹ بچوں نے بہت چیزیں دیکھی ہوتی ہیں.
تو میرے ذہن میں وہ چیز تھی کہ اگر ایک بچے نے ریجیکشن دیکھی ہے یا اس نے والدین کے نہ ہونے کی تکلیف دیکھی ہے تو ان چیزوں کو ہمیں اسی سٹیج پہ چھوٹی عمر میں ہی انہیں ان کی پرسنالٹی سے نکال کے ان کی پراپر طریقے سے گرومنگ کرنی ہے, ان کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ایسے کرنی ہے کہ بڑے ہو کے وہ معاشرے کا مفید شہری اور مفید حصہ بنے اور کنٹریبیوٹ کر سکیں اور towards the کنٹریبیوٹ کر society. سکیں. وہ دیکھیں کہ معاشرے میں اگر اچھے لوگ ان کے ساتھ تھے تو انہیں بھی معاشرے کا اچھا انسان بننا ہے اور ایسے لوگوں کے کام آنا ہے جن کی ان کو ضرورت ہے. اچھا ایک محبوب صاحب ایک اور چیز کے دیکھیں میرے خیال میں بچیوں کی تو ذمہ داری ہوتی ہے لیکن بچوں کی بھی بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ابھی جب آپ ان بچے جب ہیں اسکول جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ڈرائیور ہوتا ہے, آپ ان بچوں کو جب قرآن پاک پڑھا رہے ہوتے ہیں سو وہاں قاری صاحب آتے ہیں, بچوں کا انٹریکشن مختلف لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کیسے میک شیور کرتے ہیں کہ بچے پروٹیکٹڈ رہیں؟ کیونکہ آبویسلی آپ ایک پولیس آفیسر ہیں, ہم نے اپنے سوسائٹی میں اس قسم کے بہت سے واقعات سنتے ہیں اور ان بچوں کا اس طرح سے مطلب ویک ہوتے ہیں نا بچے, والنریبل ہیں. ویری ویری کانشیس اباؤٹ دیٹ. ہم نے گارڈز رکھے ہوئے ہیں, اسٹاف بڑا ڈیڈیکیٹڈ ہے اور ہم انشور کرتے ہیں کہ جب بھی بچے کسی پبلک پلیس پہ جائیں تو ہم ان کے ساتھ ہوں. بچے جب کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں, کسی آرمی میوزیم میں جاتے ہیں یا ایسی کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور مطلب دیکھیں ہم نے ان بچوں کو یتیم بچے کبھی بھی نہیں کہا, ہم نے ان کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے. تو جب آپ اپنی اولاد کی بات کرتے ہیں تو یو آر ویری سینسٹیو اینڈ ویری کیئرفل. آپ ان کے ساتھ گارڈز بھجواتے ہیں, ڈرائیورز بھجواتے ہیں. تو یہاں پہ بھی سیم سسٹم ہے. بچے جب جاتے ہیں تو وہ دے گو ان اے ویری پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ. اب مطلب ہم نے ایک ریسنٹ سلسلہ شروع کیا کہ مثلا مجھے کوئی بھی شادی پہ بلاتا ہے تو میں کہتا ہوں میں اپنی پوری فیملی کے سمیت آؤں گا. مجھے پتہ لگا تھا اس کا. تو وہ ہم شادیوں پہ اب ہم اکٹھے جاتے ہیں تو وہ وی گو ایز اے فیملی. تو اس میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی بھی اور بچہ. اس کے علاوہ میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی جو بات آپ پوچھ رہے تھے, جیسے بچے اسکول جاتے ہیں, ہماری اپنی وینس ہیں, ٹھیک ہے, فاؤنڈیشن کی اپنی بسز ہیں, تو اس میں ڈرائیور کے ساتھ ہماری جو ایک مدر میڈ اور ایک ٹیچر ہوتی ہیں وہ بچوں کے ساتھ جاتی ہیں, سو دیٹ بچوں میں راستے میں بچے بھی پروٹیکٹڈ رہیں اور بچے کو شرارت بھی نہ کریں اور پورا ایک جو ہے نا ماحول ٹھیک رہے. میرے سے بہت اچھی چیز شیئر کی تھی کہ جو آپ کے اپنے گھروں کے ملازمین تھے آپ نے انہی کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا اور پھر ان کے ذمہ باقی لوگ دی. جس طرح قاری صاحب جو آپ کی بچیوں کو پڑھاتے تھے وہی اب ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا مزید لوگوں کو انہوں نے ٹرین کیا. تو ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ بالکل اسی طریقے سے آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہر گھر میں آپ نے غور بھی کیا ہوگا, ہر روم میں ہر ایک اسپاٹ پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں, جس کی ایسیس میرے اپنے فون میں بھی ہے, میری بیٹی کے فون میں بھی, اور ہمارے ہیڈ آفس میں بھی ہر وقت تمام گھروں کے کیمراز کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں آ جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ میرا کیونکہ روز انٹریکشن ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ, میں ڈیلی بیسس پہ جاتی ہوں, اور جب آپ کا بچوں کے ساتھ بہت کلوز ایک انٹریکشن ہوتا ہے نا تو بچے آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کرتے ہیں, اور میں ان کو شیئر کرنے سے روکتی نہیں ہوں کبھی. جیسے ہی میں انٹر ہوتی ہوں تو ہر بچہ اپنی ایک سٹوری لے کے میرے پاس آ جاتا ہے. سم ٹائمس تو اکٹھا بولنا شروع کر دیتے ہیں, سمجھ بھی نہیں آتی, بٹ میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ ایک ایک کر کے آپ بتاؤ, میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ بتاؤ اپنی بات, سو دیٹ بچے کو جب آپ چپ کراتے ہو نا کہ آپ نے بات نہیں کرنی, آپ نے نہیں بتانا, آپ خاموش ہو جاؤ, وہاں سے پرابلمس شروع ہوتے ہیں. تو میڈس کو بھی پتہ ہوتا ہے, اسٹاف کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ماما نے جتنی دیر بیٹھنا ہے ہماری الف سے لے کے نا یہ تک ساری سٹوریز بتا دینی ہے, تو اس وجہ سے سارے ہی پھر کانشیس رہتے ہیں. اچھا محبوب صاحب ایک اور چیز کہ ہاؤ ڈو یو مینیج دا فائنینشیل سرکل, کیونکہ آپ جس طریقے سے ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں سو آبویسلی یہ چیزیں جو ہیں ایک پراپر فائنینشیل سسٹم کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے. سو ڈونرز کا کیا سسٹم ہے, ابھی تک کتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں, اور پھر اس کی ٹرانسپیرنسی کو کس طرح سے میک شیور کیا جاتا ہے؟ دیکھیں پہلے جو ہے نا جب ہم نے پہلا گھر شروع کیا تو اس میں آئی ریکویسٹڈ مائی امیجیٹ فیملی, صوفیہ کی امیجیٹ فیملی, مائی ویری کلوز فرینڈس. تو جب پہلا گھر اسٹیبلش ہو گیا اور لوگوں نے آ کے دیکھنا شروع کیا اور انہیں یہ آئیڈیا بہت یونیک تھا کہ جی آپ ان کو یتیموں کی طرح نہیں پال رہے, آپ ان کو اپنے بچوں کی طرح پال رہے ہیں, اور آپ کی اٹیچمنٹ ان کے بچوں کے ساتھ ایسی ہے جیسی آپ کی اپنی سگی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے. دین پیپل اسٹارٹڈ سپورٹنگ اس. اور جو لوگ بھی ہمیں اسپیشلی باہر سے بات کرتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے کسی رشتہ دار کو, دوست کو آ کے کہیں کہ وہ آ کے ہمارا سسٹم دیکھیں. ایک دفعہ جب اب وزٹ کرنے, دیکھیں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا اور جب آپ نے وزٹ کیا ہوگا تو آپ کے خیالات میں بڑا ڈفرینس آیا ہوگا. آپ نے پریکٹیکلی جا کے دیکھا ہوگا کہ وہ بچے ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں, سینٹرلی ایئر کنڈیشن ان کے روم. میں جب اس دن گئی تھی سارے بچے بیٹھ کے کارٹون دیکھ رہے تھے, یعنی وہ ان کا ٹی وی ٹائم تھا. تو دوسری بات جو ٹرانسپیریسی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے ایک بات کہہ رہے ہیں
کہ بھلے ہمیں کوئی بندہ ڈونیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اینی بڈی کین کم اینڈ ہیو دا آڈٹ آف دا فاؤنڈیشن. کوئی بھی شخص آ کے فاؤنڈیشن کو آڈٹ کر سکتا ہے, ہمیں بالکل کوئی اعتراض نہیں. ہم پبلکلی سب کو یہ مطلب کوئی ہمیں ڈونیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, کوئی بھی ہمارا آڈٹ کر سکتا ہے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور مرتے دم تک یہ کہتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی فاؤنڈیشن کے نارملی چیئر پرسن یا سی اوز ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی کوئی سیلری یا پرکس اینڈ پریولیجز رکھے تھے. میں نے صوفیہ سے کہا ہم پہ 1 روپیہ بھی حرام ہے. ہم اس سے 1 روپے, بلکہ جو ہم خود کر رہے تھے ایز اے فیملی, راشن بھیج رہے تھے ڈیلی 750 بندے کا منتھلی راشن دے رہے تھے لوگوں کو, اسٹائپنڈ دے رہے تھے, اب ہم وہ فاؤنڈیشن کو دے رہے ہیں اینڈ فاؤنڈیشن آگے سے وہ کام کر رہی ہے. سو آور کانسیپٹ از ویری کلیئر. اسی وجہ سے اتنی مطلب اٹس اے جرنی آف اباؤٹ 22 months. تو اتنی تیزی سے ہم 5 بچوں سے 7 گھروں پہ چلے گئے. پھر فاؤنڈیشن کا اپنا ایک اسکول ہے اینڈ وی آر ویری لکی کہ ہمیں 2 جگہوں پہ جگہ مل چکی ہے جب ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کے لیے اپنا جو اوریجنل اپنا گھر ہے, ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کریں گے جہاں پہ ان کا اسکولنگ سسٹم ہوگا, ان کی ریزیڈنس ہوگی, ان کی پلے گراؤنڈز ہوں گے. تو وی آر ویری لکی کہ پیپل آر سپورٹنگ اس لائک اینی تھنگ. اور ان 2 جگہوں پہ, ایک سینٹرل پارک میں اور ایک برکی روڈ پہ, ان بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگز ہم ان بچوں کے لیے اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں پبلک سپورٹ کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اور بہت سے لوگ جو ابھی آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہیں, سو اس کے لیے کیا پروسیجر کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے مختلف جو سوشل میڈیا ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, لنکڈن ہے, اس پہ ہمارے پیجز موجود ہیں. وہاں پہ لوگ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ ہمارے جو مینیجرز ہیں یا جو ان کے نمبرز ہیں ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کسی بھی المیرا فاؤنڈیشن کے پیج پہ جا کے لوگ ہماری ایکٹیویٹیز دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں. وہاں پہ ہمارے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے, ہمارے جو مینیجرز ہیں ان کی ڈیٹیل ہے. ان سے وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہم وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو وی آر اویلیبل ایوری ویئر. اس سب کے ساتھ ساتھ ہمارے لاہور ان کی ٹیلی ویژن اسکرینس پر بھی ابھی بینک اکاؤنٹ اور بینک اکاؤنٹ نمبر جو ہے, تمام ڈیٹیلز, اگر آپ سب بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں سو یو کین آلسو پارٹیسپیٹ. ویسے بھی اب رمضان آ رہا ہے, سو یہ سلسلہ آبویسلی پوری دنیا سے مسلمان جو ہیں وہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ زکوٰۃ اور خیرات کرتے ہیں. سو آپ کو چاہیے کہ کسی اوتھینٹک پلیٹ فارم پر دیں اور مستحقین تک جو ہے وہ آپ سب کا جو بھی یہ سلسلہ ہے وہ پہنچے. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ جب میں نے اس دن وزٹ کیا, پہلے تو میں نے سن رکھا تھا کہ آپ بچوں کو کوئی پراپر ایجوکیشن دے کے اس کے بعد کوئی پراپر ان کو فیلڈ جو ہے وہ کریئر اورینٹڈ بنے, کوئی پراپر کریئر چوز کریں. اور اس کے لیے مطلب بچوں کی پکچرز جو ہیں وہ, اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے آرمی آفیسر بننا ہے تو اس کے ساتھ تصویر لگی ہوئی ہے, اگر کوئی کہتا ہے پائلٹ بننا ہے تو وہ نیچے لکھا ہوا ہے وانٹ ٹو بیکم اے پائلٹ. وہ چیزیں میں نے اس دن دیکھی بھی, لیکن یہ آپ کو خیال کس طرح سے آیا اور آپ نے بچوں کو ٹرین کیسے کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اسی طرح کے کام کرنے ہیں؟ یہ جب ہم نے سلسلہ شروع کیا نا تو سٹارٹ سے ہی الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہماری فیملی کا حصہ بنے, ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے, جس میں بہت انٹلیکچوئلس بھی تھے, بہت بڑے نام تھے. اور کچھ لوگوں نے مشورہ دیا, ہر انسان یہاں مشورہ دینا ظاہر اپنا فرض سمجھتا ہے اور بنیادی حق سمجھتا ہے, کہ ان بچوں کو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دلوا دیں, ان بچوں کو پلمبر بنا دیں, الیکٹریشین بنا دیں, میٹرک کرا کے جلدی سے ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں اور ان کو بس جو ہے نا رخصت کریں, یعنی اپنے پاؤں پہ کھڑے اور اپنا تاکہ آپ مزید بچوں کی ذمہ داری لے سکیں. تو اس وقت نا کیونکہ ہم یہ ہمارے اندر ایک فیلنگز اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھی کہ ہم ان بچوں کے ماں باپ ہیں, تو بہت تکلیف ہوئی یہ سن کے نا, مطلب بالکل بجھ جاتے تھے میں اور محبوب یہ سن کے, اسپیشلی میں تو بہت ایموشنل ہو جاتی تھی. تو میں نے محبوب سے کہا, میں نے کہا دیکھیں اگر تو آپ اپنے 4 بچوں کو الیکٹریشین اور پلمبر بنا رہے ہیں نا, تو پھر آپ ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں سنیں. تو محبوب مجھے کہتے ہیں دیکھو ہر بات میں ایموشنل ہو کے آگے سے جھگڑنا نہیں ہوتا, اس کا کوئی حل نکالو. تو پھر میں نے اور سائیکالوجسٹ جو ہیں ہماری, انہوں نے بیٹھ کے اس کا یہی سوچا کہ بجائے اس کے کہ آپ ہر کسی کو یہ چیز ایکسپلین کرو, اور ان بچوں کو بھی ایک ڈائریکشن ملنی چاہیے کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے بچے منیمم یہ بنے, یہاں سے اپنا کریئر سٹارٹ کریں, کوئی آرمی آفیسر بنے, کوئی ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, آئی ٹی ایکسپرٹ بنے, ججز بنے. پھر ہم نے بچوں کو بٹھایا, سائیکالوجسٹ نے, میں نے ڈفرینٹ انہیں ویڈیوز کے تھرو, ڈفرینٹ سٹوریز کے تھرو, ڈفرینٹ پروفیشنز کے بارے میں بتایا. اس کے بعد جس بچے نے جو انٹرسٹ شو کیا کہ ہاں مجھے پولیس آفیسر بننا ہے, مجھے یہ بننا ہے, تو پھر ہم نے ان کی پکچرز لگائیں تاکہ جو آنے والے مہمان ہیں ان کو بھی پتہ ہو
کہ منیمم ہمارے بچے یہ بنیں گے, اور اس کے آگے کا اگر کوئی مشورہ دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم, اس سے نیچے نہیں. میں محبوب صاحب ایک اور چیز کہ آپ کے مائنڈ میں کیا ہے کہ ان بچوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کہاں تک پہنچانا ہے, کہاں تک سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ ایک اور مطلب اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں تو جیسے ہی بچے جو ہیں ایون او اے لیولز یا اگر میٹرک بھی کر رہے ہیں اس کے بعد کی ایجوکیشن از ویری ایکسپینسو اگر بچے نے کریئر اورینٹڈ بننا ہے. وی آر ویری بلیسڈ, جو سینٹرل پارک کے اونر ہیں ان جنہوں نے ہمیں زمین دی ہے ان کے پاس اپنا ایک میڈیکل کالج ہے. ابرار الحق از ایسوسیٹیڈ ود اس, ان کے سہارا ٹرسٹ میں اپنا ایک میڈیکل کالج ہے. دے ہیو آفرڈ اس کہ اگر آپ نے ان بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہو تو آپ ہمارے پاس بھجوا سکتے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ بچے جب تک کوئی کسی ایسے اسٹیٹس پہ نہیں پہنچ جاتے, منیمم کوئی پولیس آفیسر نہیں بن جاتا, کوئی آرمی آفیسر نہیں بن جاتا, کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں بن سکتا, یہ بچے ہمارے پاس ہیں. اور جب یہ اس لیول پہ آ جائیں گے تو پھر ہم اس کے بعد ان کو چوائس دیں گے. ان کے سنگل پیرنٹس, اکثریت کے سنگل پیرنٹس ہیں کہ یہ ان کے پاس جانا چاہتے ہیں, ان کا حق ہے ان کی جا کے خدمت کریں, ہمارے پاس رہنا چاہتے ہیں ہمارے پاس رہیں اور معاشرے کا مفید شہری بنے. ہم نے انہیں ایک منیمم سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ دیٹ از پولیس آفیسر, اے ایس پی, آرمی آفیسر, کیپٹن, آئی ٹی ایکسپرٹ, سول جج, منیمم سٹینڈرڈ ہم نے یہ ذہن میں رکھا ہوا اور اس لیول سے ہم نے ان کو شروع کر دیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بچیوں کی جب ہم ٹریننگ کی بات کر رہے تھے تو وہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹریننگ, پھر بچیوں کے ساتھ کچھ مسائل بھی آگے چل کر آتے ہیں. سو یہ آپ چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے کیسے لائن اپ کیا, کس طرح میک شیور کریے کہ یہ جو سسٹم ہے صحیح چلتا رہے, یا آپ چند ایک ایسے لوگوں کو ٹرین کر دیں جو آگے بچیوں کو صحیح سے لے کر چلتے رہیں؟ بالکل, ایک تو بچیوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے ضرورت سے زیادہ جو ہے بچوں والے گھروں سے بھی زیادہ اس چیز پہ تھوڑا سا فوکس کیا ہے. دوسرا یہ کہ ہم اپنی بیٹیوں کو وزٹرز کے ساتھ یا جو لوگ آتے ہیں ان کے سامنے ایکسپوز نہیں کرتے زیادہ, اور کیونکہ وہ بیٹیاں ہیں اور اس گھر کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ وزٹ کم سے کم ہی کروایا جائے, زیادہ نہ اپنی بیٹیوں کو میڈیا کے سامنے اور ادھر ایکسپوز کیا جائے, کیونکہ ظاہر ہے بیٹیاں ہیں, انہوں نے اگلے گھروں میں جانا ہے, ان کی ایک سینٹٹی ہے, ایک رسپیکٹ ہے, وہ سب کچھ ہے. اس کے علاوہ بچیوں کی تربیت کے حوالے سے میں خود بھی کوشش کرتی ہوں. اس کے علاوہ اپنے سٹاف کو ہم لوگ ٹرین کرتے ہیں. ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹلی ایک وارڈن بچوں کے لیے بہت مطلب اس طرح سے جو پراپر سٹاف کو بھی دیکھیں, ان کو بھی دیکھیں, کیونکہ دیکھیں یہ ہر دن چیزیں امپرومنٹ کی طرف جا رہی ہیں. اگر ہم کہیں کہ ہم آج پرفیکٹ ہیں اور اس میں امپرومنٹ کی گنجائش نہیں ہے تو یہ سچ نہیں ہوگا. تو ہم ہر دن بہتر سے بہتر بچوں کی پرورش کرنے کی اور اس میں ڈفرینٹ چیزیں ایڈ آن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ بچوں میں ڈسپلن بھی آئے, بچوں میں دینی تعلیم بھی آئے, بچوں کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا کیا کنیکشن ہے, بچوں کو پتہ ہو کہ والدین کی, بزرگوں کی رسپیکٹ کیا ہے. ان بچیوں کو اور بچوں کو سب کو پتہ ہو کہ ہماری حدود کیا ہیں, ہم نے کس حد سے باہر نہیں جانا, ایک حد کے اندر رہ کے ہم جو اپنی زندگی جیسے انجوائے کر سکتے ہیں ہم نے وہ کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور آپ لوگ بہت زبردست کام کریں, اللہ تعالیٰ اس کام کو مزید وسیع کرے اور اس میں بہت زیادہ برکت دے. اور اگر آپ سب بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں سو المرا فاؤنڈیشن کے جو اکاؤنٹ نمبرز ہیں وہ اس وقت لاہور ان کی ٹیلی ویژن اسکرینس پر ڈسپلے کیے جا رہے ہیں, آپ سب لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. صوفیہ وڑائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور محبوب اسلم صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد.